अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। हमारी कोशिश होती है नाज़रीन के गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम्स आएँ जिसमें कि जो अमूमन बातचीत होती है उससे हट के कोई दिलचस्प बात, कोई नई बात, कोई ऐसी बात जिससे कि हम मुस्तफ़ीद हों। तो आज हमने एक ऐसे शख्स को दावत दी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपके और हमारे दिल के बहुत करीब है, और ख़ास तौर पे इस जंग के बाद ये जो 4 दिन की जंग हुई, हिंदुस्तान को जो सच बात तो है, हकीकत है, मुंह की खानी पड़ी मिलिटरीली, और उसके बाद बहरहाल अभी तो लंबी चलेगी बात हिंदुस्तान के साथ। लेकिन चाइना का जो रोल था और चाइना का जो एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के डिफेंस में, वो बड़ी अहम है और इस दफ़ा तो बड़ी क्लियरली सामने आ गया। लेकिन चाइना जो बहैसियत एक मुल्क है उस पर कितनी बात होती है, कब होती है बात, बहुत कम होती है शायद। तो ये जो प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आप सब उनको जानते हैं, बहुत मरतबा आते हैं, बहुत शोज़ में आते हैं। यू नो, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, बैंकर रह चुके हैं, एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, एंकर भी हैं। तो ये गए थे चीन, तो जब वापस लौटे तो इन्होंने हमसे बात की फ़ोन पर, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा मुख्तलिफ व्यू था चाइना का, और मैं कोई 20 साल के बाद गया हूँ या कितने सालों के बाद गया हूँ, और बहुत सी मेरे जहन में जो सवाल, मिथ्स उन्होंने कहा, जो मेरा एक फिक्स्ड व्यू था चाइना के बारे में, वो बहुत तब्दील हुआ। और इससे पहले कि हम फ़ारूक सलीम साहब से बात करें नाज़रीन, 2-3 मेरे ख्याल अहम चीज़ें। एक तो ये कि हम बात करते हैं चाइना की, चाइना कम्युनिस्ट चाइना है, कंट्रोल है, सब कुछ है स्टेट का। लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी ये कि चाइना की अभी सिंपोजियम हुआ है रिगार्डिंग नेशंस 15th 5-year प्लान, जिसमें ये कोट करती है रिपोर्ट के प्रेसिडेंट शी ने, ही स्ट्रेस्ड, अब ये सुनिएगा, द नीड टू फर्मली मेंटेन साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक एंड लॉ बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इनके जो प्रीडिसेसर थे प्रेसिडेंट हिन जिनताओ, उन्होंने ये बात पहले की थी और ये रिपीट कर रहे हैं। ये लफ्ज़ देखिएगा, वो कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो डेमोक्रेटिक हो और लॉ बेस्ड हो और साइंटिफिक हो। और शायद यही मामलात हैं नाजरीन, यही चीज़ें हैं जिसकी बिना पर जो कहते हैं कि भाई चाइना जो है अब इज़ सुपर पावर, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं रहा। अब इन किस वक्त अमेरिका को पीछे छोड़ता है और किस किस मुल्क को, वो दोज आर क्वेश्चंस येट टू बी सीन। 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से उठाया, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, लिफ्ट किया। और फिर चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्लाइमेट चेंज हो, इस सब में चाइना बस उस दौड़ में सबसे आगे है। और लेकिन चाइना के अंदर क्या है, चाइना अंदर से कैसा है, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जिन्होंने ऑफ़र किया कि मैं आके आपके नाज़रीन को बताता हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप तो यू आर सो एक्साइटेड कि आपने हमें भी इस पर किया, यू नो, स्ट्रेस किया कि हमने कहा चलें जी, हम भी आपसे सुनते हैं और नाज़रीन को सुनाते हैं। देखिए, ख़ास तौर पर पिछले 6 महीने में नसीम, मगरबी मीडिया के अंदर बड़ा फोकस किया जा रहा है कि चीन की जो माशी चैलेंजेस हैं वो उसको ले डूबेंगे, और बड़ा कुछ कहा जा रहा। फिर जंग का आपने जिक्र किया, अब वहाँ पे पाकिस्तानी दिमाग और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, ये दोनों का मिलाप हुआ, और फिर हमने देखा कि मगरिब की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो थी 4.5 जनरेशन का त्यारा, यानी कि वो इंसानी तारीख में 4.5 जनरेशन का त्यारा आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं गिराया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स बिकेम द फर्स्ट एयरफोर्स ऑन द फेस ऑफ द प्लेनेट जिसने 4.5 जनरेशन का, ये नाज़रीन को बता दें 4.5 जनरेशन का मतलब। देखिए, इस वक्त जो टॉप तरीन जनरेशन है लड़ाका तैयारों की, वो 4.5 जनरेशन कहलाती है। राफेल उसका राफेल, अब वो जब से उड़ रहा है उसको किसी ने गिराया नहीं। ये पहली एयरफोर्स है जिसने गिरा दिया, और यहाँ पे मिलाप हुआ वो पाकिस्तानी दिमाग को, जिसके अंदर जो हिकमत अमली, जो डॉक्ट्रिन थी। अच्छा, चाइना के ऊपर आ जाए। देखिए, मैं जब जाता हूँ, आप भी शायद जाती हैं दूसरे मुल्क में, उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, तो मेरे जहन में 2 चीज़ें आती, तीसरी नहीं आती कोई। मैं कहता हूँ कि ये जिन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं,
ان کا ویژن کیا ہے, وہ سوچ رہے کیا ہے, اور دوسرا ان کی قابلیت کیا ہے. دو چیزیں آپ نے. اچھا, اب میں بیٹھا ہوں بیجنگ سے جانا ہے شنگھائی ٹرین پہ. میں بیٹے کو لے کے گیا, میں نے کہا بھائی ہم نے 10-12 کلومیٹر روز کی پیدل واک کرنی چین کے اندر, اور وہ تگڑا ہے, جوان ہے, اور ٹرین پہ سفر کرنا ہے اور اندرونی چین دیکھنا. اچھا, وہ ٹرین پہ بیٹھ گئے. اب آپ سوچئے کہ 1300 کلومیٹر کا راستہ ہے بیجنگ سے شنگھائی تک, یعنی کہ اسلام آباد سے آپ نے جانا ہے کراچی. ٹھیک, کتنا دور ہے؟ 4 گھنٹے 20 منٹ. 4 گھنٹے 20 منٹ میں بیجنگ سے ہم نکلے ہیں اور شنگھائی کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. سپیڈ آف ساؤنڈ 350 کلومیٹر, 360 پہ جاتی تھی. اچھا, اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں یہ ٹرین آ جائے تو یقین کیجئے میں مہینے میں ایک دفعہ ضرور کراچی جاؤں. میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جائیں. اب آپ سوچئے کہ جس نے یہ ٹرین بنائی ہے اس کا کیا ویژن. اچھا, اب یہ صرف بیجنگ سے شنگھائی نہیں جاتی, 45,000 کلومیٹر کا یہ ہائی سپیڈ ریل ہے. اب آپ یورپ کی بات کرتے ہیں, پورے کے پورے یورپ میں صرف 11,000 کلومیٹر کی ہائی سپیڈ ریل ہے. پورے یورپ میں 11,000 ہے, اور یہاں 45,000 ہے. وہ یورپ والی بھی میں نے ٹریول کی ہے, وہ بارسلونا سے میڈرڈ میں گیا تھا, وہ بھی رفتار اس کی 250 پہ چلی جاتی ہے, لیکن وہ 11,000 کلومیٹر ہے. ان کا جو گول ہے, جو چائنا نے آلریڈی کر دیا ہے 45,000 کلومیٹر, ان کا گول ہے سن 2035 میں. یعنی کہ چائنا از آلریڈی دیئر ویئر یورپ وانٹس ٹو بی ان 2035. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میرے بڑے فکسڈ آئیڈیاز تھے, میرے کوئی شاید تعصب تو لفظ آپ نے نہیں استعمال کیا, لیکن مجھے آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ کا ایک کوئی بائس تھا بالکل اگینسٹ چائنا پرو ویسٹ. نہیں, میں دیکھیے, ایک تو میرا اندرونی باعث ہے کہ وہ تعلیم وہاں پہ ویسٹ میں حاصل کر لی, اور پھر وہ باعث پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر, اور پھر ایک وہ ذہن میں رہا کہ جی وہ چائنیز چیزیں ہیں, وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں, یہ بڑا سا بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر یہ رہا کہ یار وہ تو کاپی کیٹرز ہیں, وہ تو صرف نقل ہوتا. اب یہاں پہ جب آپ کو, اب آپ سوچیے کاپی کیٹ ہے, نقل ہی اتارتے ہیں چینی. اب یہ ختم ہو جانا چاہیے معاملہ, میں سمجھتا رہا یہ. اچھا, اب آپ سوچیے, اور کوالٹی بھی بری ہے, سستی چیز ہے, ٹوٹے گی. پوری زمین کا جو سرکمفیرنس ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. انہوں نے 45,000 کلومیٹر کی ریل بنائی. امریکہ کے پاس صفر. اس وقت امریکہ کے پاس ہائی سپیڈ ریل کا جو ٹریک ہے وہ ایسیلا ٹرین ہے, زیرو. ایسیلا وہ بہت تیز نہیں. اب آپ سوچئے ان کے پاس 45,000 کلومیٹر, جس نے یہ بنائی ہے اس کا ویژن کیا ہوگا, اور قابلیت ٹیکنالوجیکل ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اچھا, شنگھائی, آئی ہیو نیور سین اے سٹی لائک شنگھائی بیفور. میں نے بڑے شہر دیکھے. کیا تھا اسپیشل؟ اب آپ سوچیے, میں بتاتا ہوں, فاسٹسٹ ایلیویٹر ان دا ورلڈ. فاسٹسٹ ایلیویٹر ان دا ورلڈ, وہ 73 کلومیٹر فی آور کی سپیڈ سے جاتا ہے. وہ شنگھائی ٹاور انہوں نے ایک بنایا, اس میں نے سفر کیا. اچھا, دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ جو پبلک نے چیزیں استعمال کرنی ہیں نا, وہ حکومت نے اتنی سستی کر رکھی ہیں. اب وہ شنگھائی جو ہے وہ شہر ہے, اس کے بیچ میں دریا ہے, اور آدھا شہر ہے دریا کے ایک پاس, اس کو پوڈانگ کہتے ہیں, اور دوسرا شہر ہے پوچھائی کہتے ہیں, وہ دریا کے دوسری طرف. شنگھائی از ان ٹو پارٹس. جیسے بدا پیسٹ ہے, بدا ایک طرف ہے, پیسٹ بیچ میں دریا. اب وہ ہم نے کراس کرنی ہے فیری کے اوپر, تو ہم لگ گئے لائن میں. تو انہوں نے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی 2 یون. اب وہ 40 روپے کا یون ہے. 80 روپے میں آپ کو پاکستان میں کچھ ملتا ہے. آپ فیری کی رائڈ لیں, ایک دریا کے کنارے سے آپ کو اٹھا کے دوسرے, آپ کی کار بھی اس میں جا سکتی ہے, آپ کا موٹر سائیکل بھی جاتا ہے, آپ نے پیدل جانا. پنڈی اسلام آباد جو جاتی ہے بس, وہ بھی شاید 100 روپے. اچھا, اب آپ نے بس کا ذکر کر دیا. ابھی میں وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جو ندیم الحق صاحب جو پائٹ کے وائس چانسلر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جو بس نکلتی ہے ڈیوو کی لاہور تک, وہ آج کل 6 گھنٹے لگ رہے ہیں. وہ 350 وہ کہتے ہیں راستے میں بیوروکریٹک ہرڈلز اتنی ساری ڈال دی ہیں, بسوں کو جگہ جگہ روکتے ہیں, ان سے کئی کاغذات فل کرنے پڑتے ہیں. اب یہ 350 کلومیٹر کا راستہ, اور آپ کو ٹائم لگ رہا ہے 6 گھنٹے, اور وہاں میں بیجنگ سے پہنچا ہوں شنگھائی. اچھا, وہ فاسٹسٹ ایلیویٹر جس نے بنایا ہے, ایک تو وہ ویژن کیا ہے, وہ کیا سوچ رہا تھا,
اور دوسرا کہ قابلیت سوچیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ایلیویٹر نہیں بناتا. اچھا, لانگسٹ سی برج, سمندر کے اوپر آپ نے برج بنانا, 32 کلومیٹر کا, وہ لانگسٹ از ان چائنا. لانگسٹ سی برج سمندر کے اوپر از ان 5 of the 10 longest bridges in the world. یعنی کہ پوری دنیا میں جو 10 سب سے لمبے, اس میں سے 5 چین کے اندر. اب یورپ بات کرتا ہے وہ گرین انرجی کی, ہم نے کیا کر دینا, یہ کر دینا, وہ. اچھا ایک سیکنڈ, یہ بڑی آپ دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں, یعنی کہ چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز کمٹمنٹ, چائنیز ڈیڈیکیشن, چائنیز مطلب ویژن کو پھر ٹو بیک قابلیت کے ساتھ. اچھا, اب آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو رینیوبل انرجی کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے سورج سے اور آپ نے ونڈ سے بجلی بنانی, 2400 گیگا واٹ پوری دنیا میں بنتی ہے, اس میں سے 1200 گیگا واٹ صرف چائنا میں لگی. 50% آف گلوبل رینیوبل انرجی از جنریٹڈ ان چائنا. تو پھر یہ پوری دنیا ایک طرف, جو 2030 کے گول ہیں یورپ کے اندر, وہ آلریڈی اچیو کر چکا ہے چین. میں مزے کی بات بتاؤں, میں نے وہاں دیکھتا ہوں لائسنس پلیٹس جو ہیں وہ یا نیلے رنگ کی ہے اور یا ہرے رنگ کی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو نیلے رنگ کی وہیکل ہے نا وہ کمبشن انجن ہے, یا ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے, جو نیلے رنگ کی. اور اگر آپ کی نیلے رنگ کی لائسنس پلیٹ ہے تو آپ کے اوپر ریسٹرکشن ہے, ہم ہفتے میں 2-3 بار سے زیادہ آپ گاڑی باہر نہیں نکال سکتے. اچھا, یہ ذرا سوچئے, پالیسی سوچئے, ہم کیوں نہیں سیکھتے ان سے؟ اگر آپ کی گرین ہے تو آپ سارا ہفتہ نکالیں اور گھومتے رہے پوری دنیا. انسینٹیو ہے نا کہ اگر آپ اف یو آر انوائرمنٹ فرینڈلی. سوچئے کہ یہ پالیسی کیسی سوچی انہوں نے, پالیسی سوچ کے پھر اس کے اوپر انہوں نے وہ عمل درآمد کر دیا. آٹونومس ڈرائیونگ کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلتی. وہ ٹیسلا والا کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دی. دا موسٹ ماڈرن آٹونومس زون جو بنایا ہے وہ ہے کوئی میرے خیال ہے 30 یا 40 اسکوائر کلومیٹر کا بنایا ہے. کیا بنا ہے؟ آٹونومس زون, جہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اچھا. دا موسٹ ایڈوانس ون از ان چائنا. بہت ٹیسلا کی کرتے ہیں. اور ان کی جو گاڑیاں ہیں, اچھا جو ان کی گاڑیاں ہیں, میرا خیال ہے آپ ایک کتاب لکھ ڈالیں چائنا پہ. اٹس ویری ایکسائٹنگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں. وہاں جا کے ایسی ایکسائٹمنٹ پیدا, ان کو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا آپ شنگھائی شہر کے اندر اتنی گرینری ہے. جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا کوئی 13-14 سال پہلے, تو بیجنگ اور شنگھائی دونوں میں ایک پولوشن کی پرابلم تھی. ہمارے ہاں شہروں میں رہتی. اس دفعہ جب میں وہاں لینڈ ہوا ہوں شنگھائی میں, جب میں پہنچا ہوں تو میں نے اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کیا, وہ 35 کا. ایکسیلنٹ. 35 ہمارے 200 بھی 400. وہ اس دفعہ تو کہیں 2000 پہ کہیں گیا ملتان ہو رہا ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے 35 وہ پلانٹیشن کے نتیجے پلانٹیشن کی ہے. اچھا اب آپ شہر کے بیچ میں ایک خوبصورت سا ایبسلیوٹلی گرین لش گرین پارک ہے, آپ وہاں گھوم رہے ہیں. یار اتنی ٹریفک کا آواز نہیں آ رہی. یار کیا چکر ہے؟ ٹریفک کی آوازیں. ہم تو نکلتے ہیں یہاں سڑک پہ اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل جائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ 95% آف دا ٹیکسیز آر الیکٹرک. وہ چلتی ہے, اس کی آواز نہیں آتی, اور 100% آف موٹر سائیکل آر الیکٹرک. زیادہ تر شور تو موٹر سائیکل کا ہے اور زیادہ پولوشن جو کریٹ کرتا ہے. دیکھیں نا وہ جو کہا ہے پریزیڈنٹ شی نے کہ پالیسی ول بی سائنٹیفک, ڈیموکریٹک اینڈ لا بیسڈ. اچھا اب ڈیموکریٹک کے اوپر بھی آ جائے. آپ نے ہمیں بائسز کا تو بتایا نا, بائسز کیا تھے آپ؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوچتا تھا کہ یہ سب صرف کاپی کیٹرز ہیں, یہ چیز نقل مارتے ہیں. یار ان کی جو کاروں کی کوالٹی اب نکل آ رہی ہے نا, وہ تو مات کر دیں گے اگر پاکستان ڈیوٹی آج ختم کر دے نا ان کے. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی 26 مینوفیکچرر ہیں جو ہماری ٹور گائیڈ, 26 آٹو موبائل مینوفیکچرر ہیں. ایسے شو رومز ہیں, ایسی گاڑیاں بنی ہوئی, لگتا ہے کہ یہ اسپیس سے نکل کے آئیں. اور 10,000 یورو کی ان کی BYD ایک کہلاتی ہے ہمارے پاکستان میں. BYD ابھی BYD اسٹینڈ فار بلڈ یور ڈریمز. اچھا. ہاں تو وہ اب وہ 10,000 یورو کی گاڑی پاکستان میں تو لا رہے ہیں نا وہ. جی آ چکی ہے, یہاں پہ مل رہی ہے. آپ یہاں پہ نہیں کچھ وہ اس کی بیٹریز کچھ یہاں اسمبلی کچھ اس پہ بھی تو بات ہوئی. اب بیٹریز پہ غور کریں کہ وہ 400 یا 500 کلومیٹر کی پہ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کی ٹیکسی چل رہی ہے جو بیٹری پہ ہے, تو انہوں نے اسٹیشن بنا دیے ہیں کہ آپ گاڑی کھڑی کریں, وہ پرانی بیٹری نکال لیتے ہیں, نئی بیٹری چارج آپ کے اندر ڈال لیتے ہیں, آپ پھر شروع ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا کہ میں نے اپنی بیٹری چارج کرنی. ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا ہوا جو ویسٹ میں نہیں تھا, جو میں سمجھتا کہ یہ تو مطلب انفراسٹرکچر ایز ماڈرن ایز یو کین.
I think it's ahead of the cities like New York, like Paris, like Europe تو بہت پیچھے رہے. آپ تو اتنی دلچسپ یورپ تو باتیں بہت کریں پیچھے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے نا جی. آپ بتائیں کہ دلچسپ ہے یا نہیں اس طرح کی باتیں. چائنا کے بارے میں ہم نے بہت سنتے ہیں بات کہ انہوں نے رول اوور کر دیا, انہوں نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا, انہوں نے ڈیفینس کا یہ کیا, بٹ واٹ این امیزنگ ان سائڈ اکاؤنٹ آف چائنا. بریک کے بعد اس کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں چائنا کے اندر کیا ماحول ہے, کیا حالات ہیں اور کیا ترقی ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جی. اچھا, دنیا کا سب سے ایکسٹینسو میٹرو اسٹیشن, اب دیکھیں یہ یورپ والے مانے جی ایکسٹینسو سے مانے کیا 802 کلومیٹر کا شنگھائی کا میٹرو اسٹیشن ہے, میٹرو نیٹ ورک ہے. 500 اور 2 یا 8 اسٹیشن ہیں. more than 500 stations in Shanghai alone. In one city. کوئی دنیا کا شہر نہیں ہے جس کا جو میٹرو کا آپ میٹرو پہ گئے؟ جی میں میٹرو پہ. تو کیا was it always crowded؟ نہیں, 4 یون لیتے ہیں آپ, جہاں مرضی پہنچ جائیں. خدا 40 روپے کا یون ہے, یوان کہتے ہیں یا جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں. یوان 160 روپے بنا, آپ کو 160 روپے میں یا کہاں کوئی لے کے جاتا ہے. تو جو عام آدمی ہے اس کے لیے انہوں نے قیمتیں بہت سستی. اچھا, ٹیکسی بھی بڑی سستی تھی, مطلب پاکستان سے مہنگی تھی لیکن سستی. تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا, بھائی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی ٹیکسی ہے, بجلی ہمیں حکومت تقریباً مفت دیتی ہے, آپ نے جتنا مجھے فیئر دیا ہے وہ تو میری جیب میں جا رہا ہے سارا کا سارا. میک سینس. حکومت نے انسینٹیوائز کیا ہوا, اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ جتنے بھی میں پیسے دے رہا ہوں, یعنی کہ ہم وہاں اگر آپ بیجنگ سے نکلیں اور آپ کو گریٹ وال تک جانا ہے تو 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو بن جاتی. تو وہ 150-200 تک وہاں کام بن جاتا. اتنا تو پاکستان میں بھی آپ 2 گھنٹے کی لے لیں ٹیکسی ڈرائیو لے لیں تو آپ سوچیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بجلی تو مجھے حکومت مفت دے رہی ہے تقریباً, اور آپ نے جو مجھے 100 یا 150-200 دیے ہیں وہ تو سارے میری جیب میں جا رہے ہیں. تو ہی از ہیپی اباؤٹ اٹ. فاروق, آپ نے مطلب جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یو اسٹڈیڈ ان دا ویسٹ, آپ جب اکانومی کو دیکھتے ہیں, پھر آپ IFIs دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور جس طریقے سے وہ تمام اپنے آپ کو چلاتے ہیں, ڈیولپنگ ممالک کے ساتھ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ سب آپ دیکھتے ہیں, پھر آپ یہ چائنا کی دنیا دیکھتے ہیں, تو واٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ اچھا, 2 بڑی گہری باتیں. ایک تو یہ سارا کچھ جو بنایا ہے چین نے, اب وہ جو بیجنگ کا حصہ ہے وہاں پہ ہم جب رہ رہے تھے ان کی فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں, تو وہاں پہ میں نے پڑھا کہ 25 سال پہلے یہاں پہ رائس فیلڈز تھی. اب وہ جو بلڈنگیں بنائی ہوئی, کانکریٹ جنگل بنا ہوا, یہ 20-25 سال میں ہوا. جو 800 ملین کا 80 کروڑ کا آپ نے ذکر کیا, یہ پچھلے 20-25 سال میں 80 کروڑ شہریوں کو انہوں نے پاورٹی لیول سے اٹھا کے وہ آگے لے گئے. یہ ہوا کیسے؟ پیچیدہ نہیں بنانا, سمپلیفائڈ. ایوری تھنگ از آن میرٹ. سیاست بھی میرٹ پہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میرٹ. سیاست میرٹ پہ ہے, بزنس میرٹ پہ ہے, بیوروکریسی میرٹ پہ ہے, ہر شعبہ چین کے اندر میرٹ کے اوپر. ایک تو یہ بات. دوسری بات وہ بھی گہری ہے, سیاسی سوچ ایک ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت کا ماڈل ہے, میرٹ اس کے ساتھ انہوں نے ملایا ہے, اور یہ آپ کو 45,000 کلومیٹر کا جو جال ہے اور جو فاسٹسٹ ایلیویٹر ہے اور جو بریجز ہیں, یہ اس سسٹم نے پروڈیوس کیا. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ وہ ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اور ہر کوئی اپنی سوچ لے کے آئے گا. اور پھر آپ سوچئے کہ ان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو ہے, عدلیہ ہے, اور پھر لیجسلیچر ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنی سر چلائیں گے اور اپنی بین بجائیں گے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے which essentially is the Chinese Communist Party, وہ پالیسی بنائے گی اور اس پالیسی کے اوپر عدلیہ اور لیجسلیچر امپلیمنٹ کروائیں گے. یہ بڑا فرق ہے جو ماڈل ہم نے سیکھا. تو پھر عدلیہ جسٹس نہیں ڈسپینس کر, پالیسی جو کمیونسٹ پارٹی نے بنا دی پورے ملک کو آگے لے جانے والی. ٹھیک, لیکن اب کوئی کرائم کیا کسی نے, اچھا وہ کرائم میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پہلے دن پیپل کرپشن میں ایک دم سے, میں نے کہا کہ ہم رات کو نکل جائیں, کوئی there is no crime here. سرویلنس سوسائٹی, آپ کو پاسپورٹ چاہیے,
ہر چیز کے لیے ٹرین کا ٹکٹ لینا آپ کو پاسپورٹ چاہیے. وہ تو امریکہ میں بھی کہیں جاؤ, یورپ میں, مطلب یورپ میں when you go you have to have your ID یہاں پہ with you. جتنے کیمراز لگائے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پبلک کی بہتری ہو رہی, کرائم ختم ہو گیا, سرویلنس, دے نو کہ ہر شہری اس وقت کیا کر رہا ہے. اگر میں وہاں انٹر ہوا ہوں, ان کو پتا ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں, کیا کر رہا ہوں, کدھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وائی ناٹ, اگر وہ عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ دو چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی تھی کہ ایک تو سیورل پولیٹیکل پارٹی آپ کی سیاسی سوچ, وہاں پہ ایک سیاسی سوچ, اس ایک سیاسی سوچ نے یہ چیز دے دی. ماڈل یہ ہے, آپ کو اچھا لگے برا لگے, یہ ایک سیاسی سوچ اور میرٹ. اچھا میرٹ کی بات سنیں, آپ بتائیں آپ کو کیا لگا؟ مجھے تو لگا کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو جو ڈیلیور کر سکتا ہے, جو بھی ماڈل ہو, ہمیں وہ ماڈل لینا ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے. اچھا اب آپ سوچیے, وہ جو آپ ابھی اس کا بیان بتا رہے ہیں, آپ بیان ابھی بتا رہی تھی ڈیموکریٹک, جی ڈیموکریٹک لا بیسڈ, ان کا جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ 4 لیولز پہ چلتا. ان کا ولیج لیول ہے, پھر پریفیکچر لیول ہے, سٹی لیول ہے, پروونس لیول. جو سیاستدان ہے جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بنتا ہے اور وہ لیڈر بننا چاہتا ہے, وہ سب سے پہلے ولیج لیول کا انٹری ہوتی ہے. پریزیڈنٹ شی ادھر سے شروع کی, وہیں سے شروع ہوتے, جو بھی لیڈر ہے, ایوریبڈی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. اور وہاں پہ پھر آپ کو گول دیے جاتے ہیں کہ یار یہ 5000 لوگ, اس کے آپ لیڈر ہیں, اس کا آپ نے تعلیمی معیار اگلے 1.5 سے 2 سالوں میں یہاں تک لانا ہے. آپ نے بزنسز کو اپنے علاقے میں ڈیلیور آن دیز گولز, ان کو ٹیسٹ, ان کے ایگزام ہوتے ہیں, اس کے بعد سیاستدانوں کے ریٹن ایگزام ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ آپ نے پوری کی یا نہیں کی. At that level there is a direct election. نہیں تو then how does anybody, اگر مثلا آپ نے جانے سیاست میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں سے شروع کریں, آپ پہلے ثابت کر کے دکھائیں. وہ پہلے میں ڈائریکٹ الیکشنز ہیں, وہ جو 5000 لوگ ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹ, جو ڈیموکریٹک کی آپ بات کر رہے تھے, وہ ایکچولی جا کے ووٹ ڈالتے ہیں اور چناؤ ہوتا ہے. اس کے بعد سارے انڈائریکٹ الیکشنز ہیں. پھر جب اسمبلی بن گئی ہو تو آگے جو سٹی والا لیڈر ہے اس کو یہ والی اسمبلی چنتی, پھر سٹی والے کو, پروونس کو جو چننا ہے پھر اس کی اسمبلی چنتی. سو دیر از ڈائریکٹ الیکشن ایٹ دا باٹم, اینڈ دین دیر از اے سیریز آف انڈائریکٹ الیکشنز اینڈ سیریز آف ایگزامینیشنز فار آل دا پالیٹیشینز. آپ پہلے اسٹیج میں کامیاب ہوں گے تو آگے جائیں گے, اس سے نیکسٹ اسٹیج میں کامیاب ہوں گے تو آگے جائیں گے, وہ جو گول سیٹ کر رکھے ہیں انہوں نے. تو یہ میرا خیال ہے وہ جو پریزیڈنٹ شی آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈیموکریٹک, وہ پہلی سٹیج پہ ڈیموکریٹ, اس کے بعد انڈائریکٹ الیکشنز ہیں, اور پھر آپ وہاں پہنچتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے, جنرل سیکرٹری بننے کے لیے کمیونسٹ پارٹی کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ہیو ون آف دا ہائیسٹ آئی کیوز ان دا ورلڈ. یہ ساری مل سے گزر کے, سب رگڑا لگ کے آپ نے وہاں پہنچنا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ماڈرن جمہوریت پہ دیکھیں اپنے سامنے. جمہوریت کے نتیجے میں کارٹونز پیدا نہیں ہو رہے ہیں. وہ ٹرمپ کو کس نے کارٹون اور کارٹون, ٹرمپ کو کس نے الیکٹڈ ہے, مودی صاحب کو کس نے کیا, مودی صاحب کو کس نے الیکٹ کیا, کیا گل کھلا رہے ہیں, جنہوں نے ابھی 4 دن پہلے کہا کہ گولی روٹی نہیں کھا تو گولی تو ہم کھلا دیں گے. اب سوچیے, وہ ان کا کہنا یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنا ایک سکل سیٹ ہے اور حکمرانی کرنا ایک دوسرا سکل سیٹ ہے. تو آپ نے سیکھ لیا کہ میں نے الیکشن کس طرح جیتنا ہے, ٹرمپ نے سیکھ لیا وہ الیکشن کس طرح جیتنا ہے, دوبارہ جیت کے آیا, لیکن اس کو حکمرانی نہیں آتی. ان کا کہنا ہے کہ یہ دو فرق, ڈسٹنکٹ سکل سیٹس ہیں. اب دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے, آپ وہ مجھے لگتا ہے آپ ان کی باتوں سے بڑے کنونسڈ ہیں. دیکھیے میں کنونس ہوں یا نہیں ہوں, نہیں, جو کچھ ڈیلیور ہوا ہے وہ آپ کو نظر, وہ آپ چاہتے ہیں, وہ وہاں تو نظر آ رہا ہے. کیا وہ ہم وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ دس از این اوپن کوسچن. سنگاپور از اندر پلیس. سنگاپور آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ سنگاپور بہت چھوٹا سا سٹی اسٹیٹ ہے. یہ تو بہت صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اب وہ دیکھیے, یہ ان کی ایک تاریخ بھی ہے. اب وہ دیوار چین جو ہے دیٹ از 21,000 کلومیٹرز. اب آپ سوچئے کہ اگر اس زمانے میں اگر پوری زمین 40,000 کلومیٹر ہے تو انہوں نے چین کے اندر 21,000 کلومیٹر کر دیا, اور پھر جو نیکسٹ جنریشن آئی اس نے 45,000 کلومیٹر کا جال بچھا دیا ٹرین کا. تو وہ ایک فاؤنڈیشن ہے نا, ایک سسٹم چل رہا ہے, وہ ڈیلیور کر رہا ہے ان کی. اب دوبارہ سے اب ویژن سوچیں, وہ کیا ویژن ہے,
انہوں نے وہ فاسٹسٹ ایلیویٹر بنا دیا. ویژن کیا تھی, قابلیت کیا تھی. یہ شنگھائی کے اندر 500 ایک شہر کے اندر 500 سے زیادہ اسٹیشن بنائے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی ایک جو انٹلیکچوئل ڈبیٹ ڈسکشن اور یعنی ایک معاشرے میں ایک خاص سوچ کا پروان چڑھنا اور آئیڈیاز میں ایکسچینج ہونا اور پھر اس سے کوئی تھنکنگ شارپن ہو, یہ بھی تو ایک ڈائمینشن ہے. آپ کہتے ہیں جی جب ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں, سو یہاں آپ کو کچھ لگا, از اٹ اینی تھنگ مسنگ دیر؟ دیر آر اے فیو تھنگز مسنگ. اب اگین میرے بائسز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. دیکھیے جو فائنینشیل جس ڈفیکلٹی سے اس وقت چائنا گزر رہا ہے, وہاں پہ اس وقت مارگیج بینکرپسی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر جو ہے جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک رول تھا کہ نوکری سب کے پاس ہونی چاہیے, اور نوکری سب کے پاس ہونی چاہیے تو دڑا دڑ لون دیتے تھے کہ آپ بلڈنگیں بنائی چلی جائیں, کیونکہ وہاں لوگوں کی نوکری لگتی جائے گی. اب کچھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو پچھلے 1.5-2 سالوں میں کوئی 82% ریئل اسٹیٹ کا انڈیکس ڈاؤن. اب آپ کا گھر ہے, گلٹ, میں یہ کہہ سکتا ہوں اوور سپلائی ہو گئی, شاید اوور سپلائی ہو گئی. اچھا ایک منٹ بریک لے لیں تاکہ پھر آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہو. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم ہے. ہمیں انسائڈ چائنا پر یہ بات کر رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے تھے فاروق کہ ایک تو فائنینشیل آپ نے کہا کہ سچویشن ایسی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں گلاٹ ہے جس کی وجہ سے بینکس بڑی ٹربل میں آ گئے, جنہوں نے لون دیے ہوئے تھے, اور وہ جو ان کا سینٹرل بینک ہے وہ اس وقت ارب ہار ڈالر جو ہے وہ بینکوں کے اندر پمپ کر. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں ایک جو ملک چل رہا ہے اس میں اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں, آئی مین, اور از اٹ سم تھنگ, مطلب جو آپ پوری کہانی سنا رہے ہیں چائنا کی, دیٹس فیسنیٹنگ. تو یہ جو معاملات ہیں از دس پیکیولر ٹو چائنا یا ہوتے ہیں ممالک میں ایسے معاملات؟ دیکھیے ممالک میں ہوتے ہیں. امریکہ میں آپ کو پھر 2008 2009 میں 2007 میں آپ کو یاد ہے ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس بھی آیا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ بہت سارے ملک جو ہیں ان سے گزر جاتے ہیں. کیا چائنا کر پائے گا یا نہیں, یہ ابھی تک سوالیہ نشان, کیونکہ چائنا ایسی چیزوں سے پہلے نکلا نہیں ہے, وہاں پہ کبھی اس قسم کے حالات آئے نہیں ہیں. اب وہ سوال میرے ذہن میں 3 قسم کے اٹھتے ہیں. اگر آپ نے کسی ملک کا فیوچر بتانا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو نئی پود ہے ان کو تعلیم کس قسم کی مل رہی ہے. نسیم 7 سے 7 بجے تک اسکول چلتا ہے, مجھے بتائیں میں کیسے مقابلہ کروں گا ان کا. پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول کہتے ہیں صبح 7 بجے بچے جاتے ہیں, شام کو 7 بجے گھر. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ دنیا یہ کہتی ہے چائنا کے بارے میں, یہ کرتے ہیں کہ جی ان کی اکانومی وغیرہ, بٹ ویسٹرن آپ اکانومسٹ کو دیکھ لیں, انہوں نے ایک وہ فرنٹ پیج ان کا کور سٹوری تھی, چائنا لیڈنگ دا AI ریولیوشن, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پھر چائنا لیڈنگ دا ٹیک ریولیوشن. یعنی کہ دنیا تو مان رہی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن ہو, یہ تمام. دیکھیے ابھی یہ جنگ کے بعد یہ جو 87 گھنٹے والی امریکہ کے جو ٹاپ ترین دماغ فرانس کے فرانسیسی, یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستانی دماغ اور یہ ملا ہے چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور انہوں نے ہمارا بہترین جو ہتھیار تھا, جو ٹوائے تھا, اس کو گرا دیا. تو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ بنا کیا, یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے, یہ دماغ کا کمال ہے. دیکھیے کمبینیشن ہے بے شک. یہاں پہ یہ سوچ تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دفاع کے لیے, ہم نے وہ خریدنا ہے $40-50 ملین والا J-10C, ادھر وہ خرید رہے ہیں 400 ملین والا پلیٹ فارم. تو اب ان کا فوکس ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر, ہم نے فوکس کیا کہ ہم نے فوجی حکمت عملی ایک ایسی بنانی ہے. اچھا اس میں ٹرکی کا بھی کچھ رول آتا ہے, ٹرکی کا بھی رول آتا ہے. ابھی تو ہم پلین ایک کیا اس وقت تو وہ سوچ میں پڑے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فائنلی ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان کے بارے میں بات, پاکستان کی جنگ کے حوالے سے کسی نے بات کی وہاں؟ کم ہوئی. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنے اس میں اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں. جنگ کی بات ہوئی کیونکہ ایک تو انڈیا کے حوالے سے وہ کامن اینیمی بنتا ہے,
تو اس کے تو ایک تو وہ واٹ آر دے سیئنگ، ان کی کیا فیلنگس؟ ایک تو ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں تو ایک دو لفظ جو انگریزی کے ان کو آتے ہیں وہ فرینڈس جو ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ انڈیا کے خلاف بھی، مطلب وہ ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہمارے پاس آ کے ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ. تو ایک تو وہ چیز نظر آتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ وہ والا معاملہ بالکل پکا نظر. اچھا ایک میرے ذہن میں ہمیشہ سے وہ پڑا ہوا تھا کہ وہ چائنیز لوگ جو ہیں وہ شاید ذرا بڑے غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور وہ اتنے ملنسار نہیں ہوتے. یہ بھی اس دفعہ دور ہوا. شاید پہلے میرا بڑا ایکسپوجر تھا نا وہ ہانگ کانگ کے جو چائنیز تھے ان کے ساتھ ہوتا. یہ مین لائن چائنیز کے ساتھ امریکن موویز میں دکھاتے ہیں کافی کے دیکھے یہ نہیں، مطلب یہ یا تو بدل گئے ہیں اب یہ ہنسنے بھی لگے ہیں. اچھا پھر وہ جو کنٹرول تھا، اب آئی واز فری ٹو گو ویئر ایور آئی وانٹ. میرے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جو ویزا ملتا ہے وہ کوئی ایک شہر کا نہیں ملتا، پورے ملک کا ملتا ہے. جی وہ 45,000 کلومیٹر کی جو ریل ہے وہ آپ لے کے جہاں مرضی پہنچے. 4 گھنٹے میں آپ نے 1300 کلومیٹر پہ طے کر. اچھا ایک چیز اور، اب وہ جو 1300 کلومیٹر کا راستہ میں نے طے کیا، میری آنکھ بند نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی میں نہیں سو. بیٹا میرا سو گیا تھا. اب وہ میں دیکھتا رہا، ناٹ اے سنگل انچ نسیم. 1300 کلومیٹر کا 1 انچ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو بنجر ہو. کچھ نہ کچھ اگایا ہوا ہے، کہیں ونڈ ٹربائن لگائی ہوئی ہے، کہیں سولر لگایا. اب بدقسمتی سے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور وہاں سے اپنے گھر تک پہنچا ہوں، اور میں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 50% علاقہ جو بنجر ہے. آپ اپنی موٹر وے پہ چڑھ جائیں، آپ کو بنجر نظر آنا. چلیں جی، ہم بھی سائنٹیفک، ڈیموکریٹک اینڈ لا بیسڈ پالیسیز بنائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فاروق، دس واز انویلیبل، بہت ہی اچھا لگا. ناظرین، ہوپ یو انجوائڈ دس. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.